अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ रोमांटिक सी फाइनली बहुत ही प्यारी हैप्पी एपिसोड ऑफ नावल आतिशम बाय असमरवा मिर्ज़ा। तो आज की एपिसोड धमाकेदार है, दिल धड़काने वाली है, धड़कने ऊपर नीचे करने वाली है। तो अपने दिल की धड़कनें संभाल लीजिए। मैं भी बिना टाइम ज़ाया किए आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ आज की झगमगाती हुई एपिसोड की तरफ। एपिसोड 18 नावल आतिशम बाय असमरवा मिर्ज़ा। तो लेट्स स्टार्ट। ये इन मिनिस्टर्स की लिस्ट है जिनके बैंक अकाउंट ब्लैक लिस्ट पर हैं, जिन्हें पुलिस ने पाला है। कहीं से कोई ऐसी पेमेंट यहाँ ट्रांसफ़र हुई है जो इलीगल थी। इस पर काम शुरू करो कोबरा, इससे पहले कि लोग भी आतिशम को हायर करें और बच बचाव का बंदोबस्त करवा लें। मुझे कल तक इनके बारे सारी डिटेल्स मेरे टेबल पर चाहिए। कोबरा ने तमाम हदायत सुनी भी और पूरी उम्मीद दिलाई कि वो कल तक ये सारी डेडलाइन पूरी करेगा। मैं कल तक इन सब की डिटेल्स आपको देता हूँ। वैसे बच बचाने का सीन तो नहीं, आतिशम काम ज़रूर करता है उनके, पर इस काम को देखने के लिए वो गद्दार जिंदा सलामत नहीं रहते। जनरल से मिलने कब जाएंगे? मीटिंग फिक्स करवाऊँ हेड ऑफिस? कोबरा ने बासिल के सामने खुली फाइल उठाकर समेटी और साथ इस्तफसार भी किया। नहीं, आज फैमिली टाइम, कल सुबह 10 बजे की मीटिंग करवाओ जनरल आमिर के साथ। ये मिशन उन्होंने ही राजदाराना तौर पर दिया था। और आतिशम की भी खबर निकालो, कहाँ है? उसके लोग क्या कर रहे हैं आजकल? बासिल ने अपना लैपटॉप स्क्रीन गिराते बंद किया, जबकि टेबल पर पड़ा फोन और अपनी नई सरकारी झंडे वाली गाड़ी की कीज भी उठाई, जो इसे इस राज में पूरे किए गए मिशन की सूरत हुकूमती प्रोटोकॉल की तरह मिली थी। यही नहीं, एक घर भी अब मिशन क्या था वो कल की मीटिंग में ही डिस्कस होने वाला था। ओके बॉस, सुने, एक और खबर देनी है आपको। बासिल ऑफिस रूम से निकला तो कोबरा भी फाइल थामे साथ ही बाहर निकला। बासिल संजीदगी से पलटकर कोबरा का चेहरा देखने लगा। कहो। बासिल का लहजा सरसरी था। जब आपकी जली गाड़ी की जांच हुई थी तभी इर्द गिर्द के एरिया का भी जायजा लिया गया था। हमें एक असॉल्ट स्नाइपर का राउंड मिला था। अब जानते हैं ये वो गन होती है जो मिलिट्री यूज के लिए बनी होती है, और ये सिर्फ आतिशम के बारे फेमस है कि वो ही ऐसी गन यूज करता है। क्या आतिशम का ताल्लुक मुल्क के वफादारों से है या गद्दारों से? अब देखें, आपने कहा आपने इस हाशिम को नहीं मारा, लेकिन उसे जिसने मारा वो आतिशम ही हो सकता है। पूरे इस्लामाबाद और इर्द गिर्द के शहरों में एक वही है जो इतनी घिनौनी मौत देने में मशहूर है। कोबरा के लहजे से बासिल को ऐसा लगा जैसे कोबरा उसके बारे कुछ मशकूक है, क्योंकि हाशिम की इतनी खुफिया मालूमात निकलवाना आतिशम के लिए आसान चीज़ न थी। इसे बहुत माहिर हैकर्स की ज़रूरत पड़ती, जो इस वक्त सिर्फ कोबरा के अंडर थे भी। फिर या तो यही बात रह जाती थी कि आतिशम एक हैकर भी है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो मेरी गाड़ी को उड़ाने वाला आतिशम था? बासिल ने नतीजा अखज़ करते सवाल किया तो कोबरा ने नफ़ी की। नहीं, मुझे लगता है आतिशम आप हैं। इतनी ईमानदारी से 2 नंबर काम कोई गैंगस्टर नहीं करता, कि उसके खून में ही नहीं होता। कोबरा ने इतने माँ कुछ तो ऐसा महसूस किया जिस पर वो ये सब सोचने और अखज़ करने पर मजबूर हुआ। दूसरा, इस जली लाश की डीएनए रिपोर्ट भी बदली गई। हम सब तो एक पल ये मान गए थे कि आप हमें छोड़ गए बॉस। फिर मैंने आपके बाबा के साथ मिलकर दोबारा इस लाश का डीएनए करवाया, तब पता चला वो कौन है। आतिशम ने अगर वो गाड़ी उड़ाई और आपको मरा साबित किया तो इसका मतलब ये था वो आपकी मौत नहीं चाहता था, बस ये चाहता था आप सबके लिए मर जाएं। कोबरा ने मजीद अपने शक कयां किए, जबकि बासिल चुपचाप इसे सुन रहा था। ये सब बासिल के लिए भी नाकाबिले यकीन था। जब तक आतिशम पकड़ा नहीं जाता तो मुझे आतिशम ही मान लो कोबरा। सेहत खराब मत करना इस उलझन में अपनी। चलो कल मिलता हूँ। बिना खुद पर कोई स्ट्रेस या दिमाग पर दबाव लिए बासिल उल्टा कोबरा को मजीद उलझा गया। वो मुंह खोले बासिल को देखता रह गया, लेकिन समझ बूझ उसकी फिलहाल मफलूज थी, जबकि वो भी वापस आ चुका था। वो आतिशम था, कहानी का ऐसा हीलर जिसके हाथ खून से रंगे थे। उसकी शिफा सबसे पहले बासिल माहिल ने पाई थी।
اب اجر سیال کی باری تھی، اور یاد رہے کچھ شفائیں وباؤں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ جبکہ پارکنگ میں پہنچے باسل نے کیز ریموٹ سے اپنی چمچماتی ٹویوٹا ہیلوکس ریوو کو سٹارٹ کیا۔ ہلکی ہلکی شام ہو رہی تھی۔ چابی ڈرائیور کو دیے وہ بیک سائڈ لپکا۔ دور افق پر ستمبر کے آخری دنوں کا نارنجی سورج ڈوب رہا تھا، جبکہ باسل نے کار ڈور اوپن کیا اور سوار ہوا۔ گاڑی بالکل برانڈ نیو تھی۔ نئی گاڑی کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے، اوپر سے ایک گاڑی تھی بھی حکومتی پروٹوکول والی، تو اس کے پیچھے 2 گاڑیاں باسل کی حفاظت پر مامور بھی رہنے والی تھی، اور ڈرائیور بھی تھا۔ پہلے 3 سال تک تو اس نے ایز اے اٹارنی آفیسر یہ سب سہولیات نہیں لی تھی، مگر اب ایک درجہ پروموشن ہوئے رینک کی وجہ سے یہ سب لینا ضروری تھا۔ کہاں چلیں گے سر؟ ڈرائیور نے معطب ہوتے پوچھا۔ ماہل پیلس۔ تو مجھے ڈراپ کر کے واپس آ جانا، صبح ٹھیک 10 بجے مجھے پک کر لینا۔ باسل کی بات ڈرائیور بلال نے توجہ سے سنی اور سر ہلائے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، جبکہ باسل کی نظریں اس وقت باہر کے اداس منظروں پر جمی تھی۔ سب مہمان آنے شروع ہو چکے تھے۔ ہیرا اپنے کمرے میں ہی تھی۔ میرال اور ایمن نے اسے کمپنی دی، لیکن وہ اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ لنچ تک بھی اورحان نہ جاگا تو میرال نے دونوں کو مزید سونے دیا۔ ویسے بھی آج مصطفیٰ کو اس نے بہت ماہ بعد اتنی نیند لیتے دیکھا، تو وہ خوش تھی کہ وہ بابا کے ساتھ سکون میں ہے۔ خود میرال نے لنچ ایمن کے ساتھ کر لیا تھا، پھر ماہا کی جگہ میرال نے لی اور دونوں ساس بہو نے کچھ ڈرامے دیکھے۔ باہر ہوتی چہل پہل پر میرال نے ماما سے اجازت لی کہ وہ لان میں جا کر دیکھنا چاہتی ہے۔ ایمن نے اجازت دے دی تو وہ باہر نکلی۔ سیال حویلی کے مین دوسرے باغیچے میں ہی سارا انگیجمنٹ کا سیٹ اپ تھا۔ گھر بھی سجا تھا، اور شام ہوتے ہی روشنیاں بھی ایکٹیو کر دی گئی تھی۔ میرال نے ارد گرد نظریں دوڑائیں کہ کہیں سے اجر دکھائی دے، اور تبھی سے باہر کھڑے کچھ سجاوٹ کے لوگوں سے کھڑے ہو کر بات کرتی اجر دکھائی دی، تو میرال اس کی طرف بڑھی۔ میرال کو آتا دیکھے اجر نے ان لوگوں کو کام کرنے کو کہا، جبکہ خود سنجیدہ سی میرال کی طرف ہوئی، جو پاس آ کر رک گئی۔ ایسے بھی کیا ناراضگی کہ ہم سب کے دکھ اور خوشیاں الگ ہو گئے اجر؟ الگ ہی نہیں ہوئے، ایک فیملی کا دکھ دوسرے کی خوشی بن رہا ہے، اور ایک کی خوشی دوسرے کا دکھ۔ ہیرا اس سب سے بہت ڈسٹرب ہے۔ مجھے پتا ہے ماہیل انکل اور رحمان انکل کی ناراضگی تمہارے اور باسل کے رشتے میں موجود تناؤ کی سبب ہے، لیکن بڑوں کی ناراضگی میں ان چھوٹے بے قصوروں کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ دل زمین پر ٹوٹتا ہے اور آہیں عرش تک جاتی ہیں۔ تم یہ سب ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر سکتی؟ مجھے پتا ہے رملہ تمہاری کزن ہے، خون کا رشتہ ہے، لیکن ہیرا جتنا بارس کو چاہتی ہے اتنا کوئی اور لڑکی نہیں جا سکتی۔ میرال نے اپنی آخری کوشش کی، اور ہیرا اتنے ماہ میرال کے بہت قریب آ گئی تھی، تو میرال کو لگا اگر اس نے کوشش نہ کی تو اس کے دل میں ایک گلٹ رہ جائے گا۔ اجر نے اس کی ہر بات تحمل سے سنی۔ کچھ دیر تو وہ کچھ بول ہی نہ پائی تھی۔ مجھے پتا ہے میرال، اور بارس بھی اپنی زندگی میں کسی کو ہیرا کے علاوہ آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اجر کی افسوس میں ڈوبی بات نے جیسے میرال کو شوک کر دیا۔ تو پھر اس منگنی کا مقصد اجر؟ میرال کی آواز مانو دب سی گئی۔ ایک مجبوری سمجھ لیں، لیکن میری کوشش ہے آج ایک فیملی کی خوشی دوسری فیملی کا دکھ نہ بنے۔ اجر کے امید افزا لفظوں نے میرال کی ڈھارس بندھائی۔ مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہی ہو، لیکن ہیرا کو کوئی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بہت پیور سول ہے، چھوٹی چھوٹی چیز فیل کر کے پہروں جلتی ہے، اور یہ تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا معاملہ ہے۔ اس کو روتا تڑپتا میں بھی نہیں برداشت کر پا رہی۔ ان گزرے 6-7 ماہ وہ میرے اور مصطفیٰ کے ساتھ سائے کی طرح رہی ہے۔ میرال کا ہیرا کے لیے اتنا کنسرن اجر کو مسرت دے رہا تھا، لیکن وہ خود بہت پریشان تھی۔ دعا ہے ارحان بھائی جلدی واپس آ جائیں۔ اجر نے میرال کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لیتے دبایا تو میرال تھکا سا مسکرائی۔ وہ صبح واپس آ گئے ہیں۔ میرال کی خوشی کچھ آنکھوں تلک آئی۔ خود اجر خوشگوار چہرے سے مسکرائی۔ اور شکر ہے، یقین کریں ماہیل فیملی کی یہ خوشی سیال والوں کا دکھ نہیں، اور میری پوری کوشش ہے یہ دونوں فیملیز پھر ایک ہو جائیں۔ اجر بہت بڑا ارادہ کر رہی تھی۔ میرال کو یہ ناممکن سا لگا۔ اس کے لیے باسل بھائی کا واپس آنا
اور آپ کو جھکنا ضروری ہے۔ یہ بات کرے میرال ذرا نہ ہچکچائی۔ جو سچ تھا وہ کہنے سے میرال نہیں رکتی تھی۔ وہ واپس آلے میں جھک بھی جاؤں گی۔ اجر کے لہجے سے ٹپکتی عاجزی میرال کے لیے بھی حیرت کا سبب تھی۔ لوگ بڑے عہدے پا کر اور مغرور ہوتے ہیں، پر یہ تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گئی تھی۔ لگتا تھا آتشم کی پھینٹی اب پوری اثر انداز ہوئی تھی۔ بس ہیرا کو تکلیف نہ ہو۔ میرال نے ایک بار پھر اصرار کیا، جس پر اجر نے سر اس بات میں ہلاتے میرال کو مطمئن کیا۔ میرال اس سے ہاتھ چھڑواتی واپس گئی تو اجر نے گہرا سا سانس بھرے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی۔ آج بہت گرم دن تھا، تبھی اب آسمان پر بادلوں کے مرگولے بھی تھے اور شام کی ہلکی پرکیف ہوا بھی چل رہی تھی۔ باسل، اپنی بہن کے لیے ہی آ جاؤ۔ وہ بے حد اداس تھی۔ عقب سے بابا کی آواز پر وہ فوراً پلٹی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ رحمان سیال نے اس کی اداس آنکھیں پرکھ جو لی تھی۔ وہ چلتی ہوئی بابا کے قریب رکی۔ اورحان بھائی واپس آ گئے ہیں آج صبح۔ رحمان سیال کی آنکھوں میں جیسے ایک شکر گزاری آئی، لیکن مختصر۔ وہ جلد چہرہ سپاٹ کر گئے۔ بابا، آپ جانتے ہیں نا، باسل کی موت کی خبر اگر دب گئی تھی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ باسل زندہ ہے، اور ماہیل انکل نے جو مجھے اپنے بیٹے کو مارنے پر مارا نہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہیں پتا ہے باسل زندہ ہے۔ پھر آپ ایک بار پھر ان کو منانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ جانتے ہیں نا، یہ بارس اور رملہ والا ہمارا پلان ہے، باسل کو واپس لانے کے لیے۔ آپ اورحان بھائی کی واپسی کی مبارکباد دینے کے بہانے جا کر ماہیل انکل کو سب بتائیں۔ وہ بھی اب تک ہیرا کی تکلیف پر پگھل کر اپنی فضول ضد ترک کر چکے ہوں گے۔ اجر نے بہت پیار اور نرمی سے بابا سے بات کی، مگر اس سب میں پہل ماہیل نے کی تھی۔ پارس پر چیخ کر تبھی رحمان کا دل سخت دکھی تھا، جبکہ تبریز کے ساتھ پیچ اپ بھی ضد میں کیا، ورنہ رحمان اپنے بھائی کی نیچر کو بالکل پسند نہ کرتے تھے۔ چونکہ اجر کے پلان میں رملہ شامل تھی تو مجبوراً رحمان کو تبریز اور روحا کو بھی اپنے گھر خوش آمدید کہا۔ نہیں اسے اچھے سے جانتا ہوں، مرتا مر جائے گا پر اپنی ضد نہیں چھوڑے گا۔ اجر، ایک بات بتاؤ، آج اگر باسل آ جاتا ہے اور آ کر وہی ہیرا اور بارس کے رشتے کا بڑا مخالف بن گیا تو تم نے یہی سوچا ہے نا کہ باسل آ گیا تو منگنی رملہ اور بارس کی بجائے ہیرا اور بارس کی ہوگی؟ اس بارے سوچا تم نے؟ وہ جو سارے پلان کو بنائے پرسکون تھی، بابا کی اس طرف دھیان دلوانے پر گویا صدمے میں چلی گئی۔ اس سائڈ سے تو اجر نے سوچا ہی نہ تھا۔ تم نے جس طرح باسل کو یہاں سے بھیجا تھا وہ تمہیں ویسی محبت تو نہیں دے سکے گا۔ ٹوٹے پتے تک رنگ بدل لیتے ہیں، وہ تو پھر ٹوٹا ہوا انسان ہے۔ اگر اس نے ضد میں اپنا تمہارے ساتھ رشتہ بھی توڑ دیا اور ہیرا کو بھی بارس کے ساتھ رشتہ بنانے سے روک دیا، پھر گزشتہ وقت جو کچھ ہو چکا تھا دونوں فیملیز میں، رحمان سیال اب کچھ زیادہ ہی حقیقت پسند تھے، خوفناک حد تک حقیقت پسند۔ بابا، ڈرائیں تو مت، اسے میں ہینڈل کر لوں گی، وہ بس منظر عام پر آ جائے۔ اجر کو اب بھی خود پر بھروسہ اور یقین تھا۔ ٹوٹے ہوئے انسان قابو میں نہیں آتے اجر، یہ ایک ڈراوا نہیں، بابا کا شفیق و مہربان مشورہ تھا۔ نہ آیا تو پھر اپنے حالی پن کو مزید حالی کرنے کا ہنر آزماؤں گی، اور کیا۔ مجھے حالی دیکھتے اسے بڑی تکلیف ہوگی، اتنا تو اس کی محبت پر یقین ہے مجھے، اور اگر مجھے بارس اور ہیرا کو اس کی مرضی کے خلاف بھی کرنا پڑا تو آخری بازی سمجھ کر دوں گی۔ زیادہ سے زیادہ گلا گھونٹ دے گا میرا، چلے گا۔ اسے صرف باسل ماہیل بنا کر اس کے اپنوں کو لوٹانے کا عہد تو میرا آخری سانس تک جیوت رہے گا بابا۔ وہ یہ سب عہد دہراتی رحمان سیال کی آنکھوں میں تیرگی اتار لائی۔ اسے بہت ستایا ہے تم نے، اس کا ہر ممکنہ سکون بنو کہ تبھی تھوڑی تلافی ہو سکے گی۔ تم ہی ہو جو مجھے میرا ماہیل اور اس کی دوستی لوٹا سکتی ہو۔ مجھے اللہ کی بات پر تم سے امید ہے۔ وہ بابا کا ہاتھ تھامے اپنی ناراضگی و خفگی ایک طرف کر گئی۔ حالانکہ جتنا برا رحمان نے اجر اور باسل کے ساتھ کیا تھا وہ ناقابل معافی ہے۔ میں پوری کوشش کروں گی۔ آپ کا بھائی واپس ملائیشیا کب جا رہا ہے؟
اجر نے ذرا برہمی سے ہی پوچھا، پرسوں کی فلائٹ ہے، اگر رملہ اور بارش کی منگنی نہ ہونے پر وہ پھر بگڑ گیا تو؟ رحمان کو نئی فکر گھیر گئی، ایسے بگڑوں کو بگڑا رہنے دینا چاہیے، پھر رملہ اچھی ہے، اپنے ماں باپ پر نہیں گئی ہے، ریڈی ہو جائیں، جا کر میں بھی شکل سنوار لوں، ایسا نہ ہو سب کو شک ہو جائے کہ بھائی کی منگنی ہے اور بہن ملنگن بن کر پھر رہی ہے، دال میں کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ یہ سب باتیں فی الحال سمیٹے بابا کو بھی ذرا ریڈی ہونے بیچ کر خود بھی اندر لپکی، جبکہ میرال نے واپس آ کر ہر چیز جب ایمن سے رازدارانہ انداز میں ڈسکس کیا تو ایمن بھی ہونک رہ گئی۔ اس اجر کی بالکل سمجھ نہیں آتی، نہ پوری بری بنتی ہے نہ پوری اچھی، نہ دل سے لگانے پر راضی ہو جاتا ہے نہ دودھ کاٹنے پر۔ باسل، تم کس 8ویں عجوبے پر دل ہار بیٹھے ہو میرے سب سے پیارے بیٹے؟ میرال کی اجر سے ہوئی گفتگو کے بعد تو ایمن کا یوں سر پکڑ کر افسوس کرنا بنتا بھی تھا۔ اس نے کہا ہے وہ دونوں فیملیز کو ایک کرے گی، اور اس کی باتوں سے لگا جیسے یہ منگنی بھی کھیل ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایمن ماما؟ میرال بہت گہرائی سے ہر معاملے کو سوچنے کی عادی ہو چکی تھی، اور اسے مزید حساس اس گزرے وقت نے کر دیا تھا۔ اس کے اس کھیل میں اگر ہیرا کا کوئی نقصان ہوا تو میرا برا روپ دیکھے گی وہ۔ ایمن کے معصومانہ بھڑکنے پر میرال تک مسکا دی، وہ بھی اس غصے کے روب میں نہ آ سکی۔ شکر ہے تمہاری مسکراہٹ بھی لوٹی، ورنہ تمہیں اکیلا دیکھ کر تکلیف مجھے ہوتی تھی کہ نئی نویلی دلہن ہے اور سکھ سے شوہر کا ساتھ رہنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ میری دعا ہے اب کوئی جدائی نہ آئے تم دو کے بیچ، کہ گزرے وقت تم نے ثابت کیا ہے کہ تم نہ صرف فرحان کی بیوی بننے لائق تھی بلکہ اس گھر کی دوسری بیٹی بھی ہو۔ ہیرا کے حصے کی ساری تسلیاں تم نے دی، ماہیل کے سرد رویے کو برداشت کیا، دل سے دعائیں نکلتی ہیں تمہارے لیے۔ ایمن کا یوں محبت سے میرال کی اہمیت کا اعتراف اسے کس قدر پہاڑ کر گیا یہ وہی جانتی تھی۔ چہرہ مانو گلاب سا ہوا۔ آپ خود بہت اچھی ہیں، میری امی جیسی۔ تبھی میرال نے پیار سے جواب دیا تو ایمن نے لاڈ سے اس کا ہاتھ پکڑے چوما۔ جا کر ان سلیپنگ بیوٹیز کو جگاؤ، کیا سونے کی شرط لگا کر ٹن ہوئے تھے؟ کہو مغرب ہونے والی ہے، اٹھ جائیں، بہت اتار لی تھکن، لے کر آؤ دونوں کو باہر، یہ گھر کا سناٹا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اب۔ میرال نے فوراً سے فرما برداری دکھاتے حکم بجا لایا اور سر ہلائے وہ روم کی طرف بڑھی تو ایمن بھی ہیرا کی اداسی یاد کرتے پھر رنجیدہ ہوئی، جو اپنے روم کی کھڑکی سے پردہ ہٹائے چھپ چھپ کر سیال حویلی کے لان کو سجدہ دیکھ کر اپنے آنسو آنکھوں میں دبائے کھڑی تھی۔ پھر یوں ہی اپنا فون سامنے آنکھوں کے کرتے واٹس ایپ سٹیٹس کھولے تو بارس نے بھی سٹیٹس لگا رکھا تھا۔ ہیرا نے جلدی سے اسے اوپن کیا۔ وہ نظروں سے اورجل ہوتی ہے تو میرے سینے میں دل کے بجائے اسے نہ دیکھ پانے کا صدمہ دھڑکتا ہے، اور اسے لگتا ہے میں زندگی بھر ساتھ نبھانے کی جھوٹی قسم اٹھانے والا شخص ہوں۔ ہیرا کی آنکھیں موم بن کر پگھلنے لگی۔ یہ سٹیٹس اس نے ہیرا کے لیے ہی لگایا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی انگیجمنٹ رنگز کی پکچر تھی، ایک میل اور ایک فیمیل۔ شاید اس نے سٹیٹس سب کے لیے جبکہ وہ کیپشن صرف ہیرا کے لیے لکھی تھی۔ فریبی، جھوٹا، ظالم، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی بارس، تم نے میرا دل توڑا ہے۔ اب ساری عمر تمہارا سینہ دل سے دھڑکے یا کسی صدمے سے، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ ہیرا نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ کانٹیکٹ لسٹ میں جا کر بارس کا نمبر بلاک کر دیا۔ پھر سے واپس سٹیٹس پر آئی اور اس کا سٹیٹس بھی غائب ہو گیا تھا۔ ہیرا نے فون واپس رکھتے خود بھی جا کر میٹرس پر بیٹھے بیٹھے ہی پیچھے کو گرتے سر تکیے پر رکھا اور دوسرا تکیہ اٹھا کر منہ پر دبا گئی، جبکہ میرال نے روم میں آ کر اذان ہونے پر پہلے وضو کیے مغرب کی نماز ادا کی، پھر وہ اپنی 2 ٹن جانوں کے پاس آئی۔ مصطفیٰ بابا کے سینے لگے کسمسا رہا تھا، جس کا مطلب تھا اس کی نیند اضافی حد تک پوری ہو چکی ہے۔ اٹھ جائیں، اب مغرب ہونے والی ہے۔ مصطفیٰ بیبی آپ ہی اٹھ جاؤ۔ میرال نے ارحان کے پہلو میں ذرا سا ٹک کر ہاتھ بڑھاتے ارحان کے گہنے بے ترتیب بالوں میں داخل کرتے پکارا،
تو وہ بھی مصطفیٰ کی طرح گہری سے کچی نیند کی طرف آیا، جبکہ مصطفیٰ نے ماما بابا کو کمر دکھاتے دوسری طرف کروٹ کر لی، اور ہان کی نیند میں ڈوبی آنکھیں کھلی تو دوپٹے میں لپٹی میرال نظر آئی۔ نیند کا جیسے حق ادا ہو گیا تھا، وہ باوضو تھی اور دوپٹہ اب تک ویسے ہی نماز کے انداز میں لے رکھا تھا، اور ہان کی آنکھیں کھلنے کی دیر تھی کہ میرال کو اپنی بے باک حرکت یاد آئے منہ چڑھانے لگی، جبکہ اورحان کا اسے نظروں میں بے پناہ بھرنا بھی تو اس لڑکی کی دھڑکنوں سے کھل رہا تھا۔ بہت اچھی نیند لی میں نے، ایسا لگ رہا ہے پورا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا ہو۔ آپ کیا کرتی رہی سارا دن؟ وہ اس کو پہلو میں ہی بسائے ابھی بہت سی باتیں کرنے کا خواہش مند تھا۔ میں ماما کے ساتھ رہی، آپ دو کو سوتا دیکھے انجوائے کیا، کچھ بہتر لگ رہے ہیں اب آپ، ورنہ صبح آنکھیں درد میں تھیں آپ کی۔ میرال نے اس کی آنکھوں کا ہلکا پن بھی ویسے ہی بھانپا جیسے تکلیف دیکھ لی تھی، جبکہ وہ ہنوز بس ان بے خود نگاہوں سے میرال کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جب دبایا تو میرال کے چہرے پر ہزاروں رنگ لہرائے۔ آپ اتنی پیاری کیوں لگ رہی ہیں مجھے؟ وہ اس سے کھلی آنکھوں عام سے سوال بھی کرتا تو وہ بدحواس ہوتی۔ وہ تھا ہی ہوش گنوا دینے کی حد تک وجہی شخص کہ میرال سوچنا تک بھول جاتی تھی، بولنا تو دور کی بات، کیونکہ میں پیاری ہوں۔ مصطفیٰ نے بتائی تھی نا میری اہمیت صبح۔ وہ ذرا خود کو باہمت پیش کرے چہکنے کی ناکام کوشش میں نظریں جھکائے اورحان کے ہاتھ کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ جی لیکن میں بتا رہا ہوں، کچھ دیر میرے پاس لیٹیں پھر میں اٹھتا ہوں۔ اب تو مصطفیٰ نے میری بازو چھوڑ کر منہ بھی پھیر لیا کہ جائے بابا اب آپ میال کے۔ وہ اس کے لیے پھر سے بازو کھول رہا تھا، اور میرال جانتی تھی ان دو کو جگانے آئی تھی۔ اس شخص کی بازو اور سینے کی راحت ملتے خود بھی مدہوش ہو جائے گی، جبکہ میال پر وہ شرمیلا سا گھبرایا مسکرائی۔ آپ تو میرال کہیں، وہ تو توتلو سا ہے میرا بیبی، تبھی میال کہتا ہے۔ وہ جھکی نظروں سمیت ہی بولی، اور ہان کھل کر مسکرایا۔ میرال آ جائیں میرے پاس، کیوں دیر لگا رہی ہیں بات ماننے میں؟ وہ یکدم سنجیدہ ہوا تو میرال نے گھبرا کر نظریں اٹھائے اور ہان کو دیکھا، پھر اسی بدحواسی میں اپنا گرد لپٹا دوپٹہ اتارتے ڈھیلا کیا اور لیٹنے لگی جب اورحان نے اسے دوپٹہ لے کر مصطفیٰ کی سائڈ سرہانے رکھا اور میرال نے سر اورحان کی بازو پر رکھا اور سٹیچو کی طرح سیدھی لیٹی تو اورحان نے وہی سر تلے رکھی بازو بینڈ کی جس سے وہ اورحان کے سینے جا لگی۔ دونوں کے چہروں میں بے حد کم فاصلہ تھا، اور میرال کی سانس بھی جیسے رک چکی تھی۔ اسے حیرت تھی اس نے اس شخص سے وہ حق کیسے لے لیا۔ شاید سوتے میں اس شخص کو دیکھنا چھونا بے حد آسان تھا۔ اب میں 10-20 منٹ واپس سونا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ وہ اس کی حالت دیکھے خود ہی سارے قربت برے ارادے تر کر گیا۔ میرال نے سکھ بھرا سانس کھینچا۔ نماز لیٹ، اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، اورحان نے اسے ذرا اپنی بازوؤں میں مزید بسا کر خاموش کر دیا، جبکہ میرال کے پاس اب اس خوبصورت حصار میں ہلنا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی رکتی کبھی تیز ہوتی دھڑکنوں کا رقص اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا، اور اس سے زیادہ کیف پرور منظر آج سے پہلے اورحان نے نہیں پایا تھا۔ وہ بھی آسودگی سے کچھ دیر آنکھیں موند گئی اور دعا گو تھی کہ 20 منٹ ہی ہوں، سہے نصیب۔ اس کی گاڑی ماہیل پیلس میں انٹر ہوئی تو چوکیدار کچھ حیران نظر آیا، کیونکہ باہر اس گاڑی کے پیچھے رہتی 2 گاڑیاں بھی رکی تھی۔ گیٹ چھوڑے وہ دوڑتا جیسے ہی کار ڈور تک آیا، باسل کا ڈرائیور خود باہر نکلا اور باسل کی طرف آ کر بیک سائیڈ ڈور اوپن کیا۔ باسل نے باہر نکلتے جب پہاڑ کی طرح کھڑے ہوتے چوکیدار کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ بھی خوشی سے گلنار ہوا، یعنی آج ماہیل والوں کے لیے مبارک دن تھا۔ صبح اورحان آیا اور اب باسل۔ خوش آمدید باسل صاحب، آنکھیں ترس گئی تھیں آپ کو دیکھنے کے لیے۔ باسل کو دیکھتے ہی چوکیدار نے مؤدب ہوتے ویلکم کیا، جس پر باسل نے اس کے کندھے کو تھپکایا۔ خوش رہو بھائی، تم جاؤ اب،
باسل نے اول جملہ چوکیدار سے مخاطب ہوئے کہا، جبکہ آخری اپنے ڈرائیور سے جو فور حکم کی تعمیل میں محرک ہوا۔ گاڑی اسی انداز سے ماہیل پیلس کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ چوکیدار گیٹ بند کرے اب تک وہیں پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ دسائے کھڑا سیال حویلی کی سجاوٹ تکتے باسل تک پہنچا۔ یہ جشن یہاں اجر کی کامیابی پر ہو رہا ہے، یعنی سب سیال حویلی میں ہوں گے، پیلس میں کوئی نہیں۔ باسل کے استفسار پر وہ مؤدب سا ساتھ کھڑا نفی میں سر ہلا گیا۔ کیا بتاؤں باسل صاحب، پتہ نہیں دونوں خاندانوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ یہ اجر بی بی کی کامیابی کا جشن نہیں بلکہ بارش صاحب اور ان کی کزن رملہ کی منگنی کے لیے سجاوٹ ہوئی ہے، اور ماہیل فیملی سے کوئی بھی وہاں نہیں جا رہا، کسی کو مدعو ہی نہیں کیا گیا۔ چوکیدار کے سب بتانے پر باسل نے حیرت و پریشانی سے جمال الدین کا چہرہ دیکھا۔ معاملہ تو واقعی پیچیدہ لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ گیٹ پر، میں دیکھ لیتا ہوں۔ باسل نے جمال الدین کا کندھا تھپکا کر روانہ کیا، جبکہ خود اس کا رخ ماہیل پیلس کی طرف جاتے جاتے بھی ذرا سے دکھائی دیتے سیال حویلی کے دوسرے لان کی طرف تھا، جہاں مہمان آنا اور جمع ہونا شروع تھے۔ موسم اتنا ہوادار اور پیارا ہو رہا تھا کہ دن کی بنسبت اس وقت ماحول بنا تھا۔ وہ سیال حویلی سے نظریں ہٹائے سیدھا گھر کی طرف بڑھا۔ مین روش عبور کرتے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو کچھ مزید آگے آتے ہی اس کی سیاہ آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، کیونکہ اس نے ماما کو دیکھ لیا تھا۔ میری پیاری ماما اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ اداس سا خود کلامی کے آگے بڑھا، اور ایمن بظاہر نظریں ٹی وی اسکرین پر جمائے بیٹھی تھی، پر ان کی سوچے جانے کہاں سے کہاں تک پرواز بھر چکی تھی۔ وہ چپ چاپ ماما کے پاس ہی جا کر بیٹھا۔ ایمن جو گہری سوچ میں ڈوبی تھی، باسل کی منفرد سی خوشبو ان کی سانسوں میں اترنے کی دیر تھی کہ اس سے پہلے وہ چہرہ گماتی باسل نے ان کو دونوں بازوؤں میں جکڑے گھونٹ دیا۔ ایمن جیسے صدمے میں اتر گئی۔ اس شرط پر گھونٹنا ترک کروں گا کہ آپ روئیں گی نہیں، ورنہ میں ایسے ہی حق کیے رہوں گا۔ ایمن کو اس کی بازوؤں میں سمٹتے ہی قرار ملا۔ یہ قرار بس باسل ماہیل کے وجود سے ممکن تھا۔ وہ اس کی گرفت میں آنسوؤں کو بمشکل سنبھالے مچلیں تو باسل نے آہستگی سے انہیں آزادی دی۔ ایمن نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو بڑھا کر وہ خوبصورت چہرہ ہاتھوں میں پرا۔ ان کے ہاتھ کانپے تو باسل نے ان کے ہاتھوں پر ہاتھ جمائے۔ میری آنکھوں کا نور، باسل تم کہاں تھے؟ بدتمیز ایسے ستاتے ہیں ماں کو؟ ایک ماں ہی ملی ہے تم تینوں کو ستانے کے لیے۔ ساتھ ہی ایمن سسک اٹھی، اور یہ وہ برسات تھی جسے باسل برداشت کرنے کی اہلیت ہی نہ رکھتا تھا۔ یہ اس کی زندگی میں سنی جاتی سب سے پیاری شکایتوں میں سے ایک تھی۔ ماں اتنی پیاری ہو تو اسے ستانے کا دل چاہتا ہے تاکہ بہت دنوں بعد ملنے پر اس کی محبت کا سونامی ملے۔ جتنے دن ستایا ہے اتنے تھپڑ مار لیں۔ اپنی چکس بالکل کلین کر کے آیا ہوں، نشان بھی نظر آئیں گے۔ دیکھیں ذرا مار کے سافٹ سکن والا سزاوار آ گیا۔ وہ ایمن کے آنسوؤں کی روانی اپنی شرارت بری مسکراہٹ سے روک گیا۔ وہ سچ میں روتی روتی اس کی گال سہلاتی مسکرا دی۔ میں اتنے پیارے چہرے کو بس پیار دے سکتی ہوں، مار نہیں، میری جان، میرا شہزادہ۔ ایمن نے تھپڑ تو نہیں، اس کی دونوں گالیں چومی بھی اور ہاتھ بھی باری باری چومے۔ وہ بتا نہیں سکتی تھی کہ ان کو کس قدر راحت ملی ہے۔ شکر ہے تم ویک نہیں ہوئے ارحان کی طرح۔ ارحان بھی 7 ماہ بعد آیا ہے آج صبح، غائب رہا وہ بھی۔ تم دونوں نے مجھے اپنی جدائی سے ہلکان کر دیا۔ میرا بچہ ٹھیک ہے؟ تمہیں چمکتا دمکتا دیکھ کر اس ماں کی بینائی کو تقویت ملی ہے۔ یہ ایک اور نیوز تھی جو باسل کو چونکا گئی۔ اب تو اسے واقعی ماں کے تھپڑ درکار محسوس ہوئے۔ وہ کہاں چلا گیا تھا؟ مجھے تو لگا واپس جاؤں گا تو ایک بار پھر تایا جانو بننے کی نیوز ملے گی۔ ہاں میرے ارمان۔ باسل کا ڈرامائی افسوس ایک بار پھر ایمن کی مسکراہٹ بنا۔ اب تم باپ بننے کا سوچو، کب تک اگلے پچھلوں سے امیدیں لگاؤ گے؟ ملے ہو اس نکچڑی سے؟ ایمن کا اس دشمن جہاں کو نکچڑی کہنا آج باسل کی شرارت چہرے سے نوچ گیا۔ وہ بس نفی کر گیا۔ ملنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اگر تو وہ یہ دونوں فیملیز کا ناراضگی والا میس سمیٹ لیتی ہے تو ٹھیک، ورنہ فارغ کرو اسے، تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں۔
ایمن کی برہمی پر باسل نے مما کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے دبایا۔ میرے لیے اس کے علاوہ اس پورے جہاں میں کوئی عورت نہیں۔ یہ وہ بات ہے جس میں کوئی جھول اور لچک نہیں۔ چھوڑیں اس کی باتیں، آپ بتائیں کیسی ہیں، بابا کہاں ہیں اور میری گڑیا؟ باسل نے موضوع ہی بدل لیا جبکہ ایمن نے اسے بدلنے دیا۔ ماہی لاتے ہوں گے، ہیرا حجرہ نشین ہوئی ہے، بارس کی منگنی ہو رہی ہے اور وہ بارس کے لیے فیلنگز رکھتی ہے۔ خود سوچ لو اس پر کیا بیت رہی ہے۔ ایمن کا چہرہ تاریک پڑا جبکہ باسل کا بھی۔ میری گڑیا کی ابھی عمر ہی کیا ہے، وقتی پسندیدگی ہوگی۔ باسل نے ٹالنا چاہا۔ تمہیں بھی اسی عمر میں وہ اجر چڑیل پسند آئی تھی اور آج تک تمہارے دل سے انچ بھی باہر نہیں سرکی۔ ذرا اس معاملے میں خود کو رکھ کر سوچو۔ ایمن نے خفا ہوتے جتایا جس پر باسل نے سر کھجاتے ندامت سے چہرہ چرایا۔ بات تو سچ تھی مگر بات تھی رسوائی کی۔ ابھی تو آپ کی گود میں سر رکھنا چاہتا ہوں۔ جب تک سب آتے ہیں مجھے میری بیوٹیفل سی مما چاہیے۔ جناب کو اچھے سے آتا تھا مما کا دھیان بھٹکانا۔ جب ایمن نے فوراً سے ذرا سائڈ ہوتے کشن اپنی گود میں رکھا اور باسل فوراً سے سیدھا ہوتے لیٹ کر مما کی گود میں سر رکھ گیا۔ ایمن کے ہر منہ سے بس سکون چھلک رہا تھا۔ وہ اتنی آسودہ تھی۔ میں ہیرا کو سمجھاتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، اپنی اداسی سے آپ کو دوبارہ نہیں ستائے گی۔ باسل نے ایمن کو یقین دلایا اور باسل کا یقین دلانا ماہیل تک کے یقین دلانے سے دگنا مؤثر تھا۔ میری سب سے چلاکو جان۔ ایمن نے اس کی ناک دباتے اچھے سے اس کی ہیرا پھیری بھانپی، جس پر اس بار وہ دونوں مسکرائے مگر پھر دوڑ کر آتی لاؤنج تک خام جاتی اجر کو دیکھتے وہ دونوں ہی اسپاٹ ہو گئے۔ گہرے نیلے پلازو کے ساتھ شارٹ سی نیلی ہی کرتی پہنے، گلے میں دوپٹہ جو دونوں شانوں پر بکھرا تھا، پیروں میں سوٹ کی گولڈن کڑھائی سا خصا، بال سٹریٹ کھلے اور کانوں میں گولڈن چھوٹے چھوٹے جھمکے پہنے، دونوں کلائیوں میں نیلی 2 درجن کانچ کی چوڑیاں پہنے وہ کوئی اور نہیں اجر سہال ہی تھی۔ اسے اس طرح سجا دیکھ کر ایمن تک گھنگ رہ گئی۔ پھر باسل کا کیا حال ہوتا؟ وہ تو نظریں ہٹانا بھول گیا۔ شاید زندگی میں وہ پہلی بار یوں تیار ہوئی تھی، لیکن باسل کے آنے کا سنتے ہی جسے دوڑ کر آئی، سانس پھولا تھا اور آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ لگ رہا ہے اس کی منگنی ہے، جی فرمائیں، خبر مل گئی باسل کے آنے کی؟ ایمن نے ذرا برہمی سے اظہار کیا، کیونکہ 7 ماہ تو اس لڑکی نے حرام ہو اس دہلیز کے اندر قدم بھی رکھا ہو اور آج بدحواس ہوئے چلی آئی۔ باسل نے مما کی گود سے سر اٹھائے بیٹھ کر گہری سانس لیتے مما کا ہاتھ پکڑ کر دبایا، جس کا مطلب تھا وہ نہیں برداشت کر سکتا کہ اجر کو کوئی کچھ کہے۔ میں آپ کے بیٹے سے بات کر سکتی ہوں ایمن آنٹی؟ اجر نے اس پر کوئی حق نہ جمایا، بلکہ اجازت بھی اسی برہم ماں سے لی، جبکہ وہ اپنی پینٹ کی جیب میں دھوسا فون نکال کر سامنے میز پر رکھتے اسے دیکھنا ترک کر چکا تھا۔ کر لو، میں مغرب پڑھ لوں۔ انہیں اجر کی تکلیف دیکھے رحم آ گیا، تبھی وہ اٹھ کر چلی گئی، جبکہ باسل نے دوبارہ اجر کو دیکھنے کی کوشش تک نہ کی۔ اس شخص کی نظریں اجر کے پیروں پر جمی تھی۔ کہاں تھے تم 7 ماہ؟ بتاؤ تم کہاں چلے گئے تھے؟ وہ آنکھوں میں نمی اور تکلیف لیے لرزتا سا بولی تھی جیسے مر رہی ہو۔ باسل نے جواباً متجسس نگاہوں کے سنگ بے چین سی اجر کو سر اٹھائے دیکھا، جبکہ باسل کے اطمینان میں اضافہ ہوا۔ ایک گورنمنٹ کے اہم کام سے گیا تھا، لیکن دیکھو برا ہو گیا نا یہ ایس پی اجر۔ اس روز میں کسی وجہ سے شارجہ نہیں جا سکا تھا اور اپنی ہی ٹیم کے ممبر کو بھیج دیا۔ واپس آتے ہی پتہ چلا میری گاڑی بری طرح تباہ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کون تھا جو مجھے مارنا چاہتا تھا۔ باسل نے اجر کی بے قراری اچھے سے بھانپی، جبکہ جس طرح وہ آنسو روک کے کھڑی تھی بس وہی جانتی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک تھا، سلامت اس کے سامنے۔ اور میں نے سنا تمہاری ٹریننگ شروع ہے، بہت جلد یہاں کے سب تھانوں کی سپروائزر بننے والی ہو۔ پارٹی تو بنتی ہے نا، اگر ابھی بھی نفرت پر قائم ہو تو ڈائیورس لے سکتی ہو، اب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ اب بھی پرسکون تھا، میز پر رکھا فون کسی نوٹیفیکیشن پر اٹھا کر دیکھنے لگا، جبکہ اجر نے بہت ہمت کرتے باسل کو ایک بار پھر نظر بھر کر دیکھا اور نفی کی۔ وہ بالکل بدل گیا تھا، وہ اجر کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا، وہ بات کر رہی تھی اور وہ فون پر بزی تھا۔
I'm sorry، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی تھی، جانے کو کہا تھا، تمہارے دل کو ٹکڑوں میں توڑا تھا، تم ناراض ہو مجھ سے؟ وہ پھر سے اسے مخاطب کیے بولی، پر وہ یوں تھا جیسے اس کا سننا اور نہ سننا برابر ہو۔ دل کے ٹکڑے پھینک کر لوٹا ہوں، دل ٹوٹنے کے ساتھ وہ تلخ یادیں بھی پیچھے چھوٹ گئی۔ چھوڑو پرانی باتیں، مت کرے دو۔ بھائی کی انگیجمنٹ مبارک ہو، اسی بہانے تم نے ڈھنگ کے کپڑے تو پہنے۔ وہ ہنوز فون پر بزی تھا، اجر کو شدید رونا آ رہا تھا، جیسے شخص کی لاپرواہی جھیل رہی تھی بس وہی جانتی تھی۔ میں نے کہا جاؤ اور تم چلے گئے باسل، کیوں؟ کچھ لمحوں بعد وہ پھر سے بولنے کے جیسے لائق ہوئی تھی۔ تم نے کیا کہا تھا؟ تم اس دنیا میں رہنا گوارا نہیں کر سکتی جہاں باسل ماہل ہو۔ تمہیں میرے وجود سے نفرت تھی، اب تمہارا پوچھنا بنتا نہیں کہ میں کیوں چلا گیا۔ آئی تھنک یہ گزرے ماہ تمہاری زندگی کے بہترین دن تھے۔ اینٹی باسل ماہل، خوب انجوائے کیے پھر۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، ٹھیک اجر سیال کی آنکھوں کے سامنے، آنکھوں میں سیاہ آنکھیں گاڑے بے رحم اور بدلحاظ سا۔ وہ بھوری آنکھیں اس پر رحم طلبی کے سنگ جمی تھی۔ بالکل کیے، کسی نے مجھے میرا سکون کہہ کر نہیں پکارا۔ وہ بھیگی آنکھوں سمیت مسکرائی۔ کیونکہ تمہیں کسی کا سکون بننا نہیں آتا۔ پارس اور رملہ کی منگنی کیسے ہونے دے رہی ہو؟ میری گڑیا کو اتنی تکلیف تھی، اسے کچھ ہو گیا تو؟ ہر کوئی باسل نہیں جو بڑے سے بڑے پہاڑ درد بھی سہ جائے۔ اس وقت باسل کو اس لڑکی پر شدید غصہ تھا، بے حد۔ میری آواز پر مجھے میرا سکون کہنے والا نہیں آیا تو میں نے سوچا شاید بہن کی تکلیف ہی کھینچ لائے تمہیں۔ وہ گڑیا ہے تمہاری، کیسے ممکن ہے وہ روتی اور تمہارے دل کو خبر نہ ہوتی؟ اور صحیح کہا، مجھے سکون بننا نہیں آتا، لیکن تمہیں تو مجھے اپنا سکون بنائے رکھنا آنا چاہیے تھا۔ بہت اچھے عاشق رہے ہو تم۔ دردناک لفظ، ٹوٹا لہجہ، بکھری ہوئی آس۔ میں اچھا عاشق ہوں، یہ بتانے میں کچھ دیر نہیں ہو گئی تمہیں اجر سیال؟ وہ تلخ ہوا، ہونا نہیں چاہتا تھا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن اب تم آ گئے ہو، ہیرا کو تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ تمہاری اجازت کے ساتھ منگنی ہوگی، لیکن ہیرا اور بارس کی۔ اگر تم غصہ نہ کرو تو یہ میرا تمہیں واپس لانے کی ایک محبوبانہ پلس ظالمانہ کوشش تھی۔ باسل کو کیسے نہ غصہ آتا؟ اس کی بہن کے جذبات کیا اس لڑکی اور اس کے بھائی کے لیے مذاق تھے؟ پہلے تو میں راضی ہو بھی جاتا، اب تمہارے اس بھونڈے مذاق کے بعد ہرگز نہیں۔ بارس بھی شامل تھا تمہارے اس ڈرامے میں، اور رملہ بھی۔ باسل کا غصہ اس کی کن پٹیوں میں تناؤ لایا، جبکہ اجر کو اس کے لہجے سے کچھ خوف محسوس ہوا۔ میں خود غرض ہوں، لیکن تم تو رحم دل ہو نا باسل۔ ڈرامے کو مت دیکھو، ڈرامے کے پیچھے کا مقصد سمجھو۔ اس کی ہفکی دور کرنے لگی۔ دوسرے لفظوں میں یہ صرف مکھن بازی تھی۔ آج تم دو نے ہیرا کے جذبات کو ایک ڈرامے میں بھیج دیا، کل نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا کرو گے۔ بالکل نہیں، جا کر رملہ اور بارس کی منگنی انجوائے کرو، ہم لوگوں سے دور رہو تم سب۔ باسل نے قطعیت کی انتہا کر دی۔ وہ اتنا بے رحم تو نہ تھا۔ تم اتنے روڈ کیوں ہو گئے؟ وہ میٹھا شہد سا باسل کہاں ہے؟ اجر نے ذرا مزید فاصلہ سمیٹے ایک لاڈ برا شکوہ کیا، تو باسل نے اس کے چہرے کو برہمی سے دیکھا۔ تم بھی تو کڑوی کسیلی تھی، یہ مٹھاس کہاں سے مانگ لائی ہو؟ وہ بھی حیرت اور پریشانی سے ہی بڑبڑایا۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ میری تم سے نفرت ختم ہو گئی ہے باسل۔ وہ جو اب تک اس کی بھوری آنکھوں پر نظریں جمائے کھڑا تھا، ایسا کچھ سنے گا امید نہ کی تھی۔ اس کی بھویں اوپر کو اٹھی۔ میرے چند ماہ غائب رہنے سے میں مر جاتا تب تو تمہیں پیار ہو جاتا مجھ سے۔ لہجہ نیم سا لیے وہ خود پر مسکرایا تھا۔ اب نفرت ختم ہوئی جب وہ نہیں چاہتا تھا؟ کیا پتا ہو گیا ہو؟ ہم اپنا رشتہ ٹھیک کر لیتے ہیں، تم ایک موقع دو مجھے۔ وہ فوراً سے پہلے اس کے قریب ہونے لگی جب وہ گریز برتا اس سے دور سرکا۔ وہ یوں دور ہوا جیسے وہ اجر سیال نہیں، کوئی آسیب تھی جس سے پناہ ضروری ہو۔ موقع تب دیتے ہیں جب رشتہ بچا ہو اجر، پلیز دور رہ کر بات کرو مجھ سے۔ اس کے گریز پر دل تک جھلس گئی، پر پھر اس کا کہہ کر اجر سے دوری چاہنا قیامت۔ رشتہ ہے، میں تمہاری وائف ہوں۔ وہ اب بھی ضبط تھامے ہوئے تھی۔ وہ چاہتی تھی کل کو اس پر یہ الزام نہ آئے کہ اس نے یہ رشتہ بچانے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ سارے بگاڑ اجر سیال کی وجہ سے تھے۔
پر اب تم میرا سکون نہیں، میں تو وہ چیز پاس نہیں رکھتا جو سکون نہ دے، پھر ایسی عورت کیسے پاس رکھ لوں؟ مجھ سے رہائی چاہیے ہوئی تو بتانا، میں تمہارے لیے مہربان اب بھی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی کہ جو اجر نہیں کہہ پا رہی شاید وہ باسل سمجھ جائے، اور وہ سمجھ گیا۔ تم وہی کرو میرے ساتھ جو تمہارا دل چاہے، برا یا پھر اچھا، لیکن میں نے تمہیں بہت مس کیا، اور مس کسی کو دل سے کیا جاتا ہے، اور یہاں میں جھوٹی نہیں۔ وہ اس کی دوری بنانے کی تاکید بولے قریب آئی اور ذرا سا پیروں پر اٹھے۔ اجر نے باسل کی دائیں گال پر اپنے ہونٹوں کو جمایا تو باسل نے لمحہ بھر سکون سے آنکھیں موندی۔ وہ گرم نرم سے ہونٹوں کی پرزور عنایت سیدھا باسل کے سینے پر دباؤ پیدا کر گئی۔ اس نے اجر کو بالکل نہ جھٹکا۔ وہ کتنی دیر رکی رہی اور پھر دور ہوئی تو باسل نظریں پھر چکا تھا۔ وہ غمزدہ آنکھوں سمیت مسکرائی، پھر ہاتھ بڑھا کر باسل کے کلین شیو گال پر لگ جاتے لپسٹک سائن کو انگوٹھے کی پور سے ہلا کر مٹایا۔ وہ اب تک منہ موڑے ہوئے کھڑا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے تمہارے واپس آنے کی۔ کچھ باتیں کرنی ہے مجھے تم سے، کچھ بوجھ ہے میرے دل پر، بس ایک دن اور رات چاہیے۔ جب تم صرف مجھے سنو، اتنا تو حق ہے میرا تم پر کہ میں تمہارا ایک دن اور ایک رات لے سکوں۔ اگر تم یہ حق نہیں دو گی تو میں چھین لوں گی۔ لمبے سفر سے آئے ہو، آرام کرو۔ وہ خود ہی سب سمیٹے پلٹنے لگی جب وہ اس کا ہاتھ بے دہانی میں اپنے ہاتھ میں لے گیا۔ اجر فوراً پلٹی اور کھچ سی جاتی باسل ماہیل کے سینے کی طرف آ رکی۔ ہاتھ اس کے سینے رکھ کر خود کو اس سے ٹکرانے سے بچایا۔ وہاں مسکرانے دو پہلے جہاں جہاں رلایا ہے تم نے۔ وہ اس کی اتنی سی چاہت کیسے نہ مانتی؟ آمادہ سا مسکرائی۔ رلانے والے جب مس کرنے لگے تو معاملہ نازک ہو جاتا ہے۔ ہیرا اور بارس کی منگنی کے لیے اپروول دے دو باسل۔ میں دوبارہ تم سے یا تمہارے کسی پیارے سے جڑے کوئی کھیل نہیں کھیلوں گی۔ میں اچھی بچی بن جاؤں گی۔ دیکھو میں نے لپس کاٹنے بھی کم کر دیے ہیں، تمہیں برا لگتا تھا نا؟ اگر کہو تو اب سے میں ہر صبح تمہارے کمرے میں پھول رکھنے کو بھی تیار ہوں، بس پھینکنا مت تو نے میری طرح۔ وہ اب اس کے قریب ہی کھڑی تھی، سب کچھ کرنے پر تیار، باسل کے ایک اشارے پر سر جھکانے پر آمادہ۔ ایسے مت کرو، مجھے یہ سب نہیں چاہیے اجر۔ وہ اکتایا ہوا بولا، بیزار تھا، ایسا شخص جسے جذبات سے شدید وحشت ہونے لگی ہو۔ ابھی تو بات بس تمہاری ہو رہی ہے، میں اپنے لیے باخدا آسان سانس تک نہیں چاہتی۔ وہ اسے جھوٹی یا فریبی نہ لگ رہی تھی، وہ واقعی ازالے کرنے کی راہ پر چل پڑی تھی۔ میں نے کہا مجھ سے ایسی بات کرنا بند کرو، اور بارس کو میں ہیرا کے لیے کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ جو کرنا ہے کرو، میری بہن کے جذبات تم بہن بھائی کے لیے بے وقت ہیں۔ وہ برہمی سے ضد پر ڈٹا انکاری تھا، اور باہدہ وہ باسل ماہیل کے اس ضدی ہٹ درم ورژن پر عنقریب مر مٹنے والی تھی۔ میں ان کی منگنی دور آج ہی نکاح کرواؤں گی، روک سکتے ہو تو اجر سال کو روک لینا۔ وہ بھی ضدی تھی، ضدی سے زیادہ جنونی تھی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی پیاری سی ایپیسوڈ؟ تو کل کے ایپیسوڈ میں ان کا نکاح ہوگا، لیکن ایک ٹویسٹ کے ساتھ، اور وہ ٹویسٹ کیا ہوگا وہ آپ لوگوں کو ظاہر ہے کل ہی پتہ چلے گا۔ تو پھر کل کی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں اچھا سا پیارا سا کیوٹو سا تبصرہ ضرور دیجیے گا۔ تو کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ تفصیلی بتایا کریں بھائی، لمبے تبصرے کیا کریں، پڑھنے میں بھی مزہ آئے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بائے بائے۔